अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आसिफ कुरैशी। आप देख रहे हैं ASQ लाइव। मेरे साथ इस्लामाबाद से मौजूद हैं सीनियर जर्नलिस्ट उमर फारूक साहब। जैसा कि आप लोगों को पता है कि गुज़िश्ता चंद रोज़ से जो पाकिस्तान के हालात हैं, इतने मेरे ख्याल में आइनी बहरान पहले कभी देखने में नहीं आया जितना कि ये जो 2-3 रोज़ से एक तरफ जो है वो चीफ जस्टिस साहब कुछ कर रहे हैं, दूसरी तरफ पार्लियामेंट में क्या हो रहा है। मेरे साथ जो है उमर फारूक साहब मौजूद थे, वो हमें इस बारे में आज ब्रीफली समझाएंगे कि ये मामला क्या है, असल क्या मामला है, ये सारा कुछ क्यों हो रहा है, किसको खुश किया जा रहा है, क्या चीफ जस्टिस किसी को खुश करने की कोशिश कर रहा है या दूसरी तरफ प्राइम मिनिस्टर जो है वो किसी को खुश करने की कोशिश कर रहे हैं, असल मामला क्या है। उमर फारूक साहब, बहुत शुक्रिया आप तशरीफ़ लाए। ये बताएं कि ये जो एक आइनी बहरान पैदा होता जा रहा है, कभी जजेस बेंच टूटते हैं फिर बनते हैं, टूटते हैं बनते हैं, कभी कोई उठकर जा रहा है, कभी कोई कुछ हो रहा है, ये क्या चल रहा है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम हमारे प्यारे नाजरीन और आसिफ साहब। जी आसिफ साहब, दो चीज़ें हैं या तीन चीज़ें हैं जिनको मैं आपको अगर तफसील से बताऊं तो वो इस तरह कुछ है कि मैंने आपको पिछले प्रोग्राम के आखिर में कहा था कि जनरल बाजवा साहब के कुछ इंटरव्यूज आ रहे हैं जी जी और वो एक बिल्कुल सीनियर जर्नलिस्ट हैं, उनके साथ वो उनकी इंटरव्यू की तीसरी किस्त आ गई है। जी उनकी जो दूसरी किस्त थी ना वो बड़ी दिलचस्प थी। अगर हम उसको थोड़ा सा देख लें, मुझे पूरी अभी याद तो नहीं है लेकिन मैं उसमें से चंद एक नुकात आपको बयान करूंगा तो उसके तनाजर में फिर अगली बहस करते हैं। ठीक उन्होंने एक जो शायद मेतला साहब हैं, जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने जब वो उनसे फरवरी में कहीं उनसे मुलाकात हुई तो उनका वो एक तफसीली इंटरव्यू लिया और वो उसको किस्तवार शाया कर रहे हैं एक वेबसाइट पे भी और अपने अपने फेसबुक अपने यूट्यूब चैनल पे भी। ठीक तो उनके शुक्रिया के साथ जो उनकी जो गुफ्तगू का एक हिस्सा में पोर्शन बयान करूंगा जो उनका जजेस के मुतालिक है। ठीक वो था उनका खास करके 63A की तशरीह वाला कि जब आपको पता होगा कि जब हमजा शहबाज की हुकूमत खत्म हुई थी और उन्होंने एतमाद का वोट लिया था, हमजा शहबाज की हुकूमत बनी थी जी यहाँ पे पंजाब में, पंजाब में और वो दोस्त मोहम्मद मजारी जो स्पीकर थे उस वक्त उन्होंने एक रूलिंग दी थी और उसके खिलाफ जब वो अपील आई थी तो सुप्रीम कोर्ट ने वो उनका इकदाम कलअदम करार दे दिया था और वो जो फैसला था उसके बाद से वो बहरान था पंजाब में। तो इसके मुतालिक बाजवा साहब ने फरमाया था कि इसमें हमारा कोई रोल नहीं था, ये रोल टोटली ये था कि उन्होंने फरमाया कि जो चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट है उमर बंदयाल साहब, ये कमजोर आदमी है जी और ये दो जजों ने उनसे ये फैसला करवाया था जिसमें जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस एजाजुल हसन शामिल थे। ठीक उनका कहना था कि ये फैसला 63A वाला लिखा जस्टिस मुनीब ने था और पढ़ा इसको उमर अता बंदयाल ने था और ये एक ऐसा फैसला था कि जो सुद मतलब गैर आईनी था और इस फैसले के जो नुकसानात हैं उसके हम भुगत रहे हैं। और उन्होंने ये भी फरमाया कि इसको हाई कोर्ट जो है ना इसको रिवर्स करना चाह रहा है और तो सुप्रीम कोर्ट के जजेस भी इसको बदलना चाह रहे हैं, लेकिन उनके लिए मुश्किल बन गई है कि एक ऐसा गलत फैसला दिया गया कि जी जिसको बदलना भी अब मुमकिन नहीं हो रहा। तो और उन्होंने ये भी फरमाया उसमें कि इस जो सुप्रीम कोर्ट है इसमें कुछ ऐसे जज हैं जो समझ लें पीटीआई को सपोर्ट करते हैं और कुछ जजेस ऐसे हैं जिनकी बेगमात और फैमिलीज पीटीआई में हैं जिसकी वजह से वो ऐसे फैसले देते हैं। ठीक और ये जो मुख्तसर सा मैंने आपको पोर्शन जनरल बाजवा वाला सुनाया था ना, जी अब इसके तनाजर में अब आप मौजूदा सारी सूरत हाल का आप तजिया कर सकते हैं। अब सबसे पहली बात तो यह है कि हमारी जो अदलिया इस वक्त सुप्रीम कोर्ट जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत है वो इस वक्त तकसीम है। ठीक आप देख लें कि 3 जज एक तरफ हैं और बाकी जो 11 जज हैं या जितने भी 9 जज हैं वो जी एक तरफ हैं और 3 में बल्कि 3 नहीं, इनके साथ 2 और जजेस हैं, तो समझ लेंगे 5 और 11 का ये कोई तनासब बन रहा है। तो ये और एक सबसे मजे की बात यह है कि आप जब से जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब चीफ जस्टिस बने हैं तो वो ज्यादातर जो सियासी मुकदमात हैं या बड़े अहम मुकदमात हैं जी उनका जो बेंच बनाते हैं तो उसमें वो जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस एजाजुल हसन को अपने साथ लाजमी रखते हैं। कोई भी ऐसा केस नहीं है जिसमें ये 2 जजेस उनके साथ ना हो। ये एक बड़ा सवालिया निशान है और ये इसके खिलाफ कोई सोशल मीडिया पे मुहिम भी चली थी कि ये बेंच फिक्सिंग है और ये बेंच मतलब फिक्स किया जाता है और उसके जरिए से मनपसंद फैसले लिए जाते हैं। फिर आपने ये भी देखा होगा कि मज़ाहिर अकबर नकवी साहब के हवाले से
ایک آڈیو کال بھی آئی تھی اور ویڈیو بلکہ پرویز الہی جو سابق وزیر اعلیٰ ہیں ان کے جو سیکرٹری محمد خان بٹی کی وہ بھی آئی تھی، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ اب مظاہر نقوی جو ہے نا وہ سارا مینج کر لیں گے سپریم کورٹ میں، چونکہ اب وہ سپریم کورٹ چلے گئے. تو یہ اس طرح کے بے شمار اعتراضات ہیں. اور آج وہ خود عمر عطا بندیال صاحب نے اعتراف بھی کیا کہ میری فیملی اور میرے بیوی اور ججز کی فیملی کے خلاف کچھ چیزیں چلائی گئی. تو یہ کچھ چیزیں ظاہر سی بات ہے، وہ جج ہیں، لوگ کہتے تو نہیں، لیکن یہ حقائق پر مبنی چیزیں تھیں. ظاہر سی بات ہے کچھ اور مزے کی بات یہ ہے کہ یہ باجوہ صاحب کے انٹرویو پہ کوئی رد عمل کسی نے نہیں دیا، نہ کوئی کسی نے اس کی تردید کی ہے نہ کچھ ہے، اور وہ حالات اور واقعات یہ بتا رہے ہیں کہ وہ جو حقائق تھے وہ اسی طرح ہیں. اب یہ تو ایک سینیریو پس منظر ہوگا. اب جو موجودہ ہے تو اس میں یہ سمجھ لیں کہ عدلیہ ہماری تقسیم ہو چکی ہے. آپ نے دیکھا اوپر نیچے ایسے فیصلے ہوئے کہ حیران کن طور پہ جو میرا جیسا کوئی بندہ ہو وہ بھی یہ سمجھے گا کہ وہ اس کو کم از کم چیف جسٹس کے عہدے سے الگ ہو جائے یا کم از کم کیس سے الگ ہو جائے. آپ نے دیکھا کہ سب سے پہلے وہ جو فیصلہ 1 مارچ کو انہوں نے دیا تھا پنجاب اور کے پی میں الیکشن کے حوالے سے، تو حکومت کا موقف یہ تھا کہ یہ 3-4 کا فیصلہ ہے. مطلب ججز نے کہا کہ اس پہ مقدمہ بنتا ہی نہیں ہے، اس کو سنا ہی نہیں چاہیے سپریم کورٹ میں، ٹوٹلی کیس ہے اس کا الیکشن کمیشن کا. اور 3 ججز نے وہ کہا کہ نہیں یہ تاریخ دی جائے. اب اس پہ صرف یہی نہیں ہوا، اب وہ جب حکومت نے کہا تھا تو جس دن یہ دوسری پٹیشن آئی تحریک انصاف کی طرف سے کہ جب الیکشن کمیشن نے 8 اکتوبر کو 30 اپریل کے بجائے 8 اکتوبر کو الیکشن کروانے کا اعلان کیا، تو اسی دن جب یہ ہیئرنگ شروع ہوئی تو جسٹس منصور علی شاہ نے جنہوں نے اس وقت اختلاف کیا تھا، اور اطہر من اللہ جنہوں نے اختلاف کیا تھا، اور جسٹس جمال مندوخیل اور جسٹس ایک جج اور تھے، ان دو نے مطلب اس وقت اختلاف کیا تھا. تو انہوں نے کہا یہ 4-3 کا فیصلہ ہے، اور وہ بڑی انہوں نے تفصیلی فیصلہ انہوں نے جاری کیا اور کہا کہ جی 4-3 سے ہم نے اس کو مسترد کر دیا تھا، اور 4 ظاہر سی بات ہے جس طرف ہوں گے تو وہی فیصلہ ہوتا، 3 کی جو ہے نا وہ اقلیت ہے. لیکن جسٹس عطا بندیال صاحب نے اس ججوں کے اپنے ججوں کے فیصلوں کو قبول نہیں کیا. اور پھر سب سے مزے کی بات، جب یہ 3 دن پہلے ہیئرنگ شروع ہوئی تو جسٹس جمال مندوخیل نے بڑی وضاحت کے ساتھ اس ساری معاملے کی تشریح کی اور وہ چیف جسٹس کے سامنے کی، اور پھر انہوں نے یہ کہا کہ جو آپ نے فیصلہ دیا تھا 1 مارچ والا وہ آؤٹ کورٹ آف آرڈر ہے ہی نہیں ہے، کیونکہ اس میں باقی بینچ میں شامل لوگوں کے دستخط ہی نہیں ہے. انہوں نے کہا وہ میں مانگ رہا ہوں آپ لا کے دکھائیں کہ آپ نے وہ دستخط ہمارے جو بینچ میں شامل تھے باقی 2 ججز جنہوں نے اختلاف کیا تھا ان کے دستخطوں سے جاری کیا ہو. تو ہمارے دستخط ہی نہیں ہے تو اس کا مطلب کورٹ آف آرڈر ہی نہیں ہے، تو آپ اس فیصلے کو کیسے مطلب ہے نافذ العمل سمجھتے ہیں. اور پھر اگلے دن جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کل جو ہے ایک دیگر ایک اور کیس میں یہ فیصلہ دیا کہ جتنے بھی از خود کیسز ہیں اس وقت ان کو ملتوی کیا جائے اور جب تک قانون سازی نہیں ہوتی پارلیمنٹ میں. لیکن رات کو پھر چیف جسٹس کی اور عدلیہ کی طرف سے ایک مراسلہ جاری کیا گیا کہ یہ فیصلہ قاضی فائز عیسیٰ والا لاگو نہیں ہوگا. تو صبح آج جسٹس امین الدین جو ہے نا وہ بینچ سے الگ ہو گئے، ظاہر ہے وہ اس فیصلے میں شامل تھے جو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کل دیا تھا. تو اب اس کے بعد تو یہ 3 ججز کا جو گروپ ہے یہ صرف رہ گیا تھا عدلیہ میں، اور حکومت بھی کہہ رہی ہے، پی ٹی آئی بھی کا بھی کہہ رہا ہے، اور اٹارنی جنرل نے بھی کہا ہے، سیاسی جماعتیں بھی کہہ رہی ہیں کہ آپ فل کورٹ بنائیں، بار کونسل نے بھی کہا ہے کہ آپ فل کورٹ بنائیں اس سارے معاملے کو اور فل کورٹ اس کو دیکھ لے. لیکن جسٹس عمر عطا بندیال وزید دیں کہ نہیں فل کورٹ کی ضرورت نہیں، میں خود اس کو دیکھوں گا. یہ ان کی جو ضد ہے یہ ان کی بدنیتی واضح کرتی ہے، اور یہ اس سے ان کی پتہ چلتا ہے کہ اس کے پیچھے کوئی مائنڈ سیٹ ہے. اگر دیکھیں یہ معاملہ اتنا صاف اور شفاف وہ کرنا چاہتے ہیں تو وہ ایک فل کورٹ بنانے میں کوئی حرج نہیں ہے، 9 کا 10 یا 11 کا بینچ بنا دیں، اس میں حکومت بھی آ جائے گی، اس میں سیاسی جماعتیں بھی آ جائے گی، اس میں پی ٹی آئی بھی آ جائے گی، اس میں سارا موقف آ جائے گا. اور جب سب موقف آ جائے گا تو چیز واضح ہو جائے گی، اور چیز واضح ہو جائے گی تو فیصلہ بھی ہو جائے گا اور آسانی بھی ہو جائے گی. لیکن عمر عطا بندیال صاحب کے آج کے جو ریمارکس تھے اور جو اقدامات تھے وہ بالکل قطعاً وہ اس عہدے کے تقاضے کے مطابق نہیں لگتے، اور انہوں نے جتنا کچھ کیا ہے اس پہ ان پہ جو مسند پہ بیٹھے ہیں اس پہ لوگوں کی انگلیاں اٹھیں گی بھی اور اٹھ بھی رہی ہیں. اور آپ نے آج بھی دیکھا ہوگا کہ عرفان قادر جو سابق اٹارنی جنرل بھی ہیں اور وہ الیکشن کمیشن کی طرف سے پیش بھی ہو، انہوں نے اس وقت بھی کہا کہ آپ بے شک جذباتی نہ ہوں لیکن قانون اور
آئین کے دائرے میں رہ کے فیصلے کریں, اور ان کی تلخ کلامی بھی ہوئی. تو بہرحال یہ تو ہے عدلیہ والی صورتحال, اور عدلیہ میں میرے خیال میں تقسیم مزید بڑھے گی. اب انہوں نے ایک نیا رول ادا کرنے کی کوشش کی ہے کہ سیاسی جماعتیں آپس میں کوئی مفاہمت کریں, کوئی مذاکرات کریں اور بیچ کا راستہ نکالیں. اچھا آصف صاحب, ایک اور چیز ہے, یہ تو پوری ایک لمبی بحث ہوگی. میں کہہ رہا ہوں یہ ان کا کہنا ہے کہ ریٹ ہے کہ 90 دن میں الیکشن, وہ تو جب الیکشن 1 مارچ کے فیصلے کے بعد 30 اپریل کی جو تاریخ دی گئی تھی صدر مملکت کی مشاورت سے, وہ بھی 90 دن نہیں تھے, وہ تو 90 دن سے زیادہ تھے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ پہلے تو وہ 90 دن والی جو آئین کی جو رٹ لگائی ہوئی ہے لوگوں نے کہ 90 دن میں الیکشن لازمی ہے, تو وہ سپریم کورٹ کے حکم میں پہلے ہی ٹوٹ چکی ہے, کیونکہ 90 دن میرے خیال میں پورے ہو رہے ہیں ان کے یہ 13-14 اپریل کو, اور وہ تاریخ جو دی تھی وہ 30 اپریل کی دی تھی. تو اب اس سے پہلا تو یہ قانون وہیں ٹوٹ گیا آئین کا کہ 90 دن میں الیکشن ممکن ہی نہیں. جب 90 دن میں ممکن نہیں تو پھر چاہے 30 اپریل کے ہوں یا 8 اکتوبر کے ہوں تو معاملہ برابر ہے, کیونکہ 30 اپریل بھی 90 دن کے بعد ہے اور 8 اکتوبر بھی 90 دن کے بعد کا ہے. اب یہ جو رٹ لگائی ہوئی ہے پی ٹی آئی نے اور ججز نے کہ 90 دن میں تو الیکشن ہو ہی نہیں سکتے, اب کسی صورت نہیں ہو سکتے, چونکہ یہ اگلے 10-15 دنوں میں یہ اگر 13 یا 11 جنوری کو یا 14 جنوری کو وہ مدت ختم ہوئی تھی پنجاب حکومت, تو وہ 13-14 اپریل کو جا کے وہ مدت ختم ہو جاتی ہے. اب اس میں مزید کیا, اس میں 2 چیزیں جو ہو رہی ہیں کہ 8 اکتوبر کی جو الیکشن کمیشن نے تاریخ یہ کیا ہے, اس میں یہ ہے کہ ایک تو صدر مملکت کی مدت 5 سال میں ہمیں 6 ستمبر کو پوری ہو جائے گی, وہ چلے جائیں گے, اور بندیال صاحب کی جو مدت ہے وہ بھی محل میں 16 ستمبر کو ختم ہو جاتی ہے, وہ بھی چلے جائیں گے. اب جب یہ چلے جائیں گے تو انہیں بڑا وہ پی ٹی آئی کو خدشہ ہے کہ جی یہ ہمارے 2 اہم مورچے جو خالی ہو جائیں گے, اور یہاں سے جو ہمیں کمک فراہم ہوتی رہی ہے وہ ختم ہو جائے گی, اور پھر شاید ہمارے ساتھ انصاف نہ ہو. تو وہ اس وجہ سے 8 اکتوبر انہیں سوٹ نہیں کر رہا, اور وہ بندیال صاحب نے ایک موقع پہ کہا بھی کہ 8 اگست کیوں نہیں ہے, 8 ستمبر کیوں نہیں ہے. تو یہ ان کا کہ اب اس میں 90 دن والی بات نہیں تھی, کیونکہ جب وہ کہہ رہے ہیں کہ 8 ستمبر کیوں نہیں ہے, 8 اگست کیوں نہیں, اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بھی نہیں سمجھ چاہ رہے کہ 90 دن ہو, ممکن نہیں ہے. تو اب یہ اگر وہ 8 ستمبر یا 8 اگست کو کرے تو 90 دن تو نہیں ہے. اب اگر 90 دن نہیں ہے تو پھر الیکشن کمیشن کا فیصلہ مان لینا چاہیے, جب وہ اپنے انتظامات پورے کرے گا تو اس نے ایک تاریخ دے دی ہے. اور آج انہوں نے ایک اور پلٹا کھایا کہ آپ میں گارنٹی دیتا ہوں کہ عمران خان کی طرف سے کہ وہ مجھے تیار ہیں کہ آپ کوئی مذاکرات کریں. تو میرے خیال میں ججز کا یہ منصب نہیں ہے کہ وہ اس طرح کی کوئی ثالثی کریں یا گارنٹی دیں, وہ تو فیصلہ کرنے کے لیے بیٹھے. یہ تو پہلے دن سے وہ فیصلہ کرنے. پنجاب میں بھی یہ ثالث تھے, پنجاب میں بھی جب دیکھا کوئی یہ بحران چلا تو یہ بجائے فیصلہ کرنے کے اس وقت بھی یہ ثالثی کا کردار ادا کر رہے تھے, آج بھی یہ ثالث بنے ہوئے ہیں, کیونکہ ان کا تو کام ہے فیصلہ کرنا کہ فیصلہ کریں جی, آپ نے فیصلہ کریں. اور چونکہ دیکھیں فریقین اگر کہہ رہے ہیں کہ فل کورٹ بنائیں, اور فل کورٹ بنا کے یہ نہایت ہی اہم معاملہ ہے تو آپ چلے جائیں فل کورٹ میں, اور میرے میں سب سے اچھا اقدام ہے اس میں ساروں کے جو اعتراضات ہیں وہ بھی رفع ہو جائیں گے. لیکن فل کورٹ اگر بنائیں تو کیا خطرہ, کیا ان کو, کیا ججز کی زیادہ تعداد جو ہے وہ اس حق میں نہیں ہے کہ الیکشن جو ہے وہ 90 دن کے اندر ہوں یا ایسے میں ہوں, کیا معاملہ نہیں؟ میرے خیال میں فل کورٹ میں عدلیہ کی تقسیم مزید واضح ہوگی. ججز تو یہ کہیں گے آئین کی پابند ہیں, لیکن ججز کے سامنے جب دیگر صورتحال ملک کی رکھی جاتی ہے بجٹ کے حوالے سے, سیکیورٹی کے حوالے سے, ملکی حالات, معاشی صورتحال کے حوالے سے, تو ججز پھر ظاہر سی بات ہے کہیں لچک دیتے ہیں. اور پھر سب سے بڑا ججز کا موقف, دیگر ججز کا جو موقف اب تک آیا کہ الیکشن کمیشن کا کام ہے کہ وہ تاریخ طے کرتے. الیکشن کے لیے حکومت کے پاس اگر 20 ارب نہیں ہے تو 10-15 ارب انہوں نے لیپ ٹاپ پر لگا دیا ہے, تو وہ کیا ضروری تھے لیپ ٹاپ؟ ایک پیسوں کا ایک مسئلہ نہیں ہے نا, ایک تو ہے بجٹ کا ایشو, ایک ہے ایشو سیکیورٹی کا, اس میں ظاہر سی بات ہے فوج نے انکار کر دیا کہ ہم نہیں دے سکتے اس وقت. ایک ہے انتظامی معاملات, جو انتظامی عملہ ہوتا ہے, آپ کو پتا ہے جو ٹیچرز ہوتے ہیں یا سرکاری ملازمین ہوتے ہیں, وہ بھی حکومت نے دینے سے انکار کر دیا ہے. چوتھا معاملہ ہے مردم شماری چل رہی ہے, آپ کو پتا ہے ڈیجیٹل مردم شماری, وہ 20 یا 30 اپریل کو جا کر مکمل ہوگی, اور اس کے بعد ایک نئی حلقیاں بندیاں ہوں گی. کئی ایشوز ہیں. اور ایک اور مسئلہ یہ ہے کہ وہ یہ حکومت یہ سمجھتی ہے کہ اگر پنجاب اور کے پی میں الیکشن ہو جاتے ہیں اور خدا نہ خواستہ یہاں پی ٹی آئی ہار جاتی ہے اور ایک نیا ہڑبونگ شروع ہو جاتا ہے, اور پھر اگلے 2 صوبوں اور وفاق کے الیکشن ہونے ہیں, اور وہ اس میں
رکھنا پڑ جاتا ہے تو پھر وہ کیسے اس کو قابو کیا جائے گا. تو کئی مسائل ہیں, مطلب اس میں صرف ایک بجٹ ایشو نہیں ہے, وہ ججز کی طرف سے صرف ایک چیز کو اٹھایا جا رہا ہے اور سوشل میڈیا پہ پی ٹی آئی کی طرف سے وہ جسٹ ایک چیز ہے, ایک چیز نہیں ہے, کئی سارے ایشوز ہیں, اور وہ کیا کہتے ہیں الیکشن کمیشن نے ریٹرن طور پہ میرے میں دیے بھی ہیں. تو کچھ خبریں یہ کل سے گردش کر رہی تھی کہ چیف جسٹس ہو سکتا ہے کہ استعفیٰ دے دیں, کیا آپ سمجھتے ہیں کہ وہ اتنے پریشرائز ہوں گے کہ استعفیٰ دیں گے؟ یہ اب میں جملہ کہوں گا کہیں چلے گا کہ نہیں, نہیں سخت جملہ ہے, لیکن وہ میرے خیال میں یہاں وہ اتنی بڑی غیرت کا مظاہرہ ممکن نہیں آ رہا. اچھا ایک اور دیکھیں کہ ایک طرف یہ معاملات ہو رہے ہیں, دوسری طرف چیف جسٹس صاحب ایسے ریمارکس دے رہے ہیں کہ وہ بھڑکا رہے ہیں, کہہ رہے ہیں کہ کل تک جو جیلوں میں تھے آج وہ پارلیمنٹ میں میرے خلاف تقریریں بڑی بڑی تقریریں کر رہے ہیں, یا ایسی باتیں کرنے اب کا یہ مطلب ان کا منصب نہیں ہے. یہ دیکھیں منصب نہیں وہ ہے. بالکل اس کا تقاضا یہ نہیں ہے. آپ کے 2 ججز اعتماد کر 4 ججز بلکہ عدم اعتماد کر گئے ہیں آپ کے اس کیس سے, اور جی آپ جی پھر بھی بس ضد ہیں کہ اس کو سننا چاہ رہے ہیں. حکومت آپ کو نہیں سننا, مطلب اعتماد نہیں کر رہی, سیاسی جماعتیں آپ کو مطلب اعتماد نہیں کر رہی. سیاسی جماعتوں نے بلکہ پٹیشن دائر کی کہ ہمیں فریق بنایا جائے, لیکن آپ نے ان کی پٹیشن قبول نہیں کی. ابھی انہوں نے جو تو آپ 3 رکنی انہوں نے ایک دفعہ پھر بنا لیا ہے بینچ. انہوں نے کہا کہ وہ 3 جی رکنی جو ہے وہ فیصلہ کرے گا. کیا وہ جو 3 رکنی بینچ کا فیصلہ حکومت مانے گی؟ کیونکہ آج ابھی تھوڑی دیر پہلے جو ہے مریم اورنگزیب نے پریس کانفرنس کیا کہ ہم 3 رکنی بینچ کو تسلیم نہیں کریں گے, اور دوسری طرف حکومت کھل کر سامنے آ گئی ہے اب اس معاملے میں. نہیں ہوگا. میں آپ کو پہلے دن سے کہہ رہا ہوں کہ ججز کی خواہش پہ یا خان صاحب کی خواہش پہ الیکشن نہیں ہوں گے. آپ کو میں نے کئی دفعہ پروگرام میں بالکل کہا ہے, صحیح بات ہے. یہ ہمارے ریاست جب چاہے گی, جب حالات ٹھیک ہوں گے اور الیکشن ایک ہی وقت میں ہوں گے, اور اگر بہت ہی کوئی شوق ہوا انہیں تو مجھے لگتا ہے کہ اس میں پھر انہیں خان کی قربانی دینا پڑے گی نیالی کی صورت میں. پھر ہو سکتا ہے پنجاب کے پی کے الیکشن پہلے ہو جائے. اس کے علاوہ کوئی جو ہے وہ چانس نہیں ہے. تو نہیں مریم نہیں نواز بار بار کہہ رہی ہے کہ ہم نے بہت بڑی سازش جو ہے وہ پکڑ لی ہے. وہ سازش کیا ہے؟ وہ کیا سازش تھی جو کہہ رہی ہے کہ ہم نے بہت بڑی دیکھیں, وہ سازش کو پکڑ سازش لیا؟ ایک تو سازش یہ ہے کہ یہ جو ججز کا جو رویہ ہے, اور خاص کر کے یہ 3 رکنی یا 5 رکنی ججز ہیں کا ٹولہ ہے, جی اس کے حوالے سے بہت ساری چیزیں ہیں حکومت کے پاس. کچھ آڈیوز ہیں, کچھ ویڈیوز ہیں, جی اور کچھ پہلے آ بھی چکی ہیں, اور کچھ شاید آئندہ کچھ دنوں میں آ بھی جائیں گی. جی اور یہ ایک ظاہر سی بات ہے پلاننگ کے ساتھ سارا کچھ ہو رہا ہے. اور ججز کا جو رویہ ہے, یہ جو سپریم کورٹ کا, یہ بتا رہا ہے کہ چگلی کھا رہا ہے کہ یہ اس میں کسی نہ کسی طرح جھکاؤ ہے, اور کسی کی ایما پر یہ سارا ہو رہا ہے. تو میرے خیال میں حکومت ابھی کھل کے اس طرح نہیں آئی ہے جس طرح چیزیں ہیں. تو اگر خدا نہ خواستہ اس طرح کی کوئی چیزیں مزید آئی تو میرے خیال میں چیف جسٹس کے لیے عزت بچانا بڑا مشکل ہو جائے گا. کچھ ایسی ویڈیوز ہمارے اطلاعات ہیں کہ ہیں آڈیوز سوری کے, جس میں بڑے منصب کے یہ جو لوگ ہیں ان کی اور خاص طور پی ٹی آئی کے حوالے سے گفتگو حکومت کے پاس موجود ہے. اور دیکھیں آپ کے مظاہر اکبر نقوی کے حوالے سے ایک آڈیو آئی, اور آج جج صاحب نے کہہ دیا کہ میں اس کو آڈٹ نہیں, میں اس کو نہیں کرانا چاہتا فرانسک آڈٹ. کیوں نہیں کروانا چاہ رہے؟ آپ کے جج پہ ایک کیونکہ اعتراض جج آیا ہے اور نا, منصف کی جب کیونکہ وہ ہاں ایک جج ہے, ان کا جو ہے وہ کولیگ ہے. وہ کیسے ایک کولیگ کو جو ہے وہ, یہی تو ہمارے ملک میں سب سے بڑا مسئلہ ہے. آپ ان کو یہ پتا ہے کہ میں اس کی جب فرانسک آڈٹ کراؤں گا یہ سچ ہوگا, وہ فارغ ہوں گے, پھر اس کے بعد 2-4 اور ویڈیو آڈیوز آ جائیں گی, اور کیا پتا انہیں خود بھی فارغ ہونا پڑ جائے. تو وہ یہ پرابلمز ہے جس کی وجہ سے وہ اس سے بھاگ رہے ہیں. لیکن میرے خیال میں سپریم کورٹ میں پیر سے جو گمسان کا رن پڑے گا, اور جی اس سے پہلے پر کافی تو ساری چیزیں آپ دیکھیں کہ آ جائیں گی. جو قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے خلاف جو ایک ریفرنس دائر تھا وہ بھی حکومت نے خارج کر دیا ہے, واپس ہو گیا. وہ واپس ہو گیا, اس کو انہوں نے واپس لے لیا کہ جی وہ بدنیتی پر مبنی تھا وہ سارا کچھ. تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے کہ قاضی صاحب دیکھیں قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف جو ریفرنس بھیجا گیا تھا وہ بدنیتی پہ مبنی تھا, اور وہ ٹوٹلی مطلب ہے اس میں حکومت کا فیلئر تھا. اور عمران خان صاحب اور صدر مملکت عارف الوی صاحب اور اس وقت کی حکومت نے وہ ایک بے بنیاد قسم کا وہ ریفرنس بنا کے بھیجا. اور مزے کی بات یہ ہے کہ اور جو وہ جوڈیشل کمیشن میں وہ ریفرنس حکومت اپنا دفاع نہیں کر سکی جو ان پہ الزامات لگائے تھے, اور قاضی فائز عیسیٰ اس میں سرخرو ہوئے تھے.
اور ان کی اہلیہ نے وہ ساری چیزیں جو ان پہ اعتراضات تھے ایف بی آئی کے حوالے سے اس پہ اب اصولی طور پہ یہ بنتا تھا کہ جو ان لوگوں نے یہ ریفرنس بھیجا تھا انہیں عہدوں سے فارغ کیا جاتا، جو انہوں نے ایک جج پر بدنیتی کے اور غلط الزامات لگائے تھے اور جھوٹے الزامات لگائے تھے، اور اس میں ظاہر سی بات ہے باقی تو چلو حکومت فارغ ہو چکی لیکن صدر مملکت ابھی بھی ہیں، یہ کم از کم جو انہوں نے بھیجا تھا جوڈیشل کمیشن کو، تو کم از کم صدر مملکت یا تو خود ہو جاتے مستعفی یا پھر ان کے خلاف یہ کاروائی ہونی چاہیے تھی کہ آپ نے ایک جج پہ کیسے جھوٹے الزامات لگائے۔ اور سب سے مزے کی بات کہ قاضی فائد عیسیٰ نے اور چند ججز اور نے اپنے تمام اثاثے ایسٹس جو ہے نا وہ ویب سائٹ پہ سپریم کورٹ کی ویب سائٹ پہ ڈال دیے ہیں، اور انہوں نے کہا یہ میرے اثاثے ہیں، اور نیٹ اور کلین آدمی ہے، اور انہوں نے ثابت کیا اپنے عمل سے کہ ان پہ جو الزامات تھے وہ جھوٹ تھے اور اس کے پیچھے کوئی سازش کار فرما تھی، اور اس کے پیچھے کیا کار فرما تھی یا ظاہر سی بات ہے پروگرام سخت ہو گیا آج کافی، تو وہ ظاہر عدلیہ میں کچھ ججز ہیں جو ان سے بعد آنے والے ہیں، تو خان صاحب سمجھتے تھے کہ شاید وہ حکومت میں رہیں گے تو جب الیکشن ہوں گے تو قاضی فائز عیسیٰ کو کسی طرح آؤٹ کیا جائے، اور جو ان کے بعد آنے والے ہیں انہیں کہیں قریب کیا جائے تاکہ ان کی جو حکومت اچھا اسی یہ جو طرح قائم رہے۔ یہ جو آرڈیننس پاس کیا آپ نے، مطلب جی وہ صحیح ہے، اور حکومت نے اچھا کیا جب یہ کیس ہو گیا، حکومت واپس لے لینا اچھی بات ہے یہ۔ چلو اچھا اچھا یہ بتائیں یہ جو انہوں نے پارلیمنٹ سے جو بل پاس کیا ہے، کیا اس کا جی جی آپ یہ جو انہوں نے بل پاس کیا ہے پارلیمنٹ سے، اور یہ جو اس کے بعد جی سینٹ سے یہ بھی جی پاس ہوا؟ یہ جو دیکھیں ترامیم کی ہیں، یہ آپ دیکھ لیں کہ یہ جو میں سمجھ گیا سوال آپ کا، یہ جو ترامیم ہے جی جو بل پاس کیا ہے اور یہ ترامیم کی ہیں، جی یہ اب اس پہ آپ یہ دیکھیں کہ کسی طرف سے بھی مطلب پی ٹی آئی کی طرف سے بھی ایک ماٹھا سا کچھ ایک آیا ہے، بار کونسل کی طرف سے، سپریم کورٹ بار کی طرف سے، پنجاب کی طرف سے، کوئی مطلب وکلاء کی طرف سے اس پہ رد عمل کیونکہ سب نے اس پہ خاموشی اختیار کی، اس کا مطلب یہ ٹھیک ہوا ہے، ٹھیک اور ہوا ظاہر حکومت نے تو کیا، اس حکومت کا کو کہے گی ٹھیک ہوا ہے، اور جی اور کیا سمپل سی دو تین جو چیزیں ہیں وہ بڑی اہم ہیں سر۔ جو چیف جسٹس کا سو موٹو کے حوالے سے کہ وہ جب چاہیں جس کے خلاف ہیں سو موٹو لے لیں، فرد واحد مرضی کا بینچ، تو یہ اس کو اختیار کو محدود نہیں کیا انہوں نے بلکہ اس کو تھوڑا پھیلایا ہے، اس کو وسیع کیا ہے۔ اب یہ ہے کہ چیف جسٹس اپنے دو سینئر ٹرین جو اس کے نیچے جج ہیں ان کی مشاورت سے کسی بھی معاملے پہ لے سکیں گے، تو یہ یہ ایک اچھا اچھی فیصلہ بات ہے یہ اچھا کہ یہ فیصلہ ایک امریت جو تھی بالکل اس کو ختم کیا کہ ٹھیک ہے دو سینئر جج اگر کہتے ہیں اکثریت کہتی ہے کہ لے لیں اس پہ 100 ووٹوں تو لے، نہیں کہتے تو نہیں، تو ورنہ وہ ون مین شو تھا، ون وہ مین اس کو شو ختم ہونا چاہیے، اور وہ ٹھیک کیا، اور جو سوموٹو کے خلاف اپیل کا حق تھا وہ بھی بڑا لمبا تھا پروسیس، اب وہ اس کو بھی اگر فیصلہ آ جائے تو 30 دن میں اپیل کا حق دے دیا گیا، یہ بھی ایک اچھی بات ہے۔ اور ایک اور ترمیم آئی وہ جو محسن داوڑ نے کی کہ پیش کی تھی کہ جو اپیل جن لوگوں کا 30 دن کے اندر اندر ختم ہو گیا تھا حق، تو ان کو دوبارہ اپیل کا حق دیا جائے، پاس کے لئے اس پہ کوئی مدت نہیں رکھی گئی، اس میں میرے خیال میں نواز شریف صاحب اور جہانگیر ترین اور دیگر لوگوں کو ریلیف ملے گا کہ وہ اپیل ان کا حق مل جائے گا۔ تو چلو یہ اس طرح کی کوئی مطلب ہے جو کچھ ترامیم میں کوئی ججز کو چھیڑا نہیں گیا، نہ ان کے اس کو اقدامات کو کوئی مطلب روک ٹوک لگائی گئی ہے۔ وقت ٹھیک کا ٹھیک ایک ہو سکتا ہے کہ یہ وقت ایک ایسا تھا کہ جب حکومت اور عدلیہ کے درمیان وقت یہ چیزیں آئی ہیں، تو یہ ایک وقت کی بس سوائے ٹائمنگ کے اور کوئی بھی سوال بنتا نہیں ہے، اور میرے خیال میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ وکلاء کی طرف سے کوئی ایسی چیز بھی نہیں آئی ہے، اور سب نے ہی خاموشی اختیار کی، اس کا مطلب یہ ہے کہ سب نے کہا کہ ٹھیک ہوا ہے۔ اچھا آخری سوال یہ بتائیں کہ اگر اتنے زیادہ حالات مزید حکومت اور عدلیہ کے درمیان خراب ہوئے تو کیا سمجھتے ہیں کہ کیونکہ معیشت پہلے اتنی ڈوبی ہوئی ہے، مارشل لا کے چانسز ہیں؟
نہیں ماجلہ بالکل نہیں لگے گا، یہ تو آپ لکھ لیں۔ اچھا اس ٹوٹی پھوٹی معیشت میں بھی آپ نے پچھلے دنوں ایک اچھی خبر ہم نے نظر سے گزری تھی جی کہ حکومت نے 6 ماہ میں کوئی $10 ارب کا قرضہ واپس کیا، حالانکہ ملا ان کو کچھ نہیں کسی طرف سے، اور لیکن انہوں نے $10 ارب کا قرض کیا ڈالر تھی، اور ضرب اللہ کے ذخائر بھی کچھ اوپر گئے تھے، تو میرے خیال میں معیشت کی بہتری کی طرف سفر شروع ہو گیا ہے۔ کوئی چین نے بھی کچھ مزید کچھ اقدامات کیے ہیں، اور عالمی سطح پہ بھی ایسے حالات بن رہے، اور شاید پاکستان اگر آئی ایم ایف نے مزید کوئی تنگ کیا تو پاکستان شاید آئی ایم ایف کو خیر بات کہہ دے اور باقی دوست ممالک پہ انحصار کر کے اپنی معیشت کی بہتری ہو جائے۔ تھوڑا سا مشکل وقت تھا، وہ ایک حد تک نکل گیا، ابھی نہیں کہہ سکتے کہ مکمل نکلیں، لیکن 30% نکل آئے ہیں، اور مزید 2 4 مہینے اگر رہے تو انشاءاللہ یہ اس سے بھی نکل آئیں گے۔ تو مارشل وغیرہ کا کوئی چانس نہیں ہے، الیکشن کی البتہ کچھ ڈیٹ آگے پیچھے تھوڑی بہت ہو سکتی ہیں، اور وہ بھی میرے خیال میں جب اسٹیبلشمنٹ حکومت اور ریاست چاہے اس وقت الیکشن ہوں گے۔ سپریم کورٹ یا خان صاحب اس پہ ایما پر نہیں ہوں گے الیکشن۔ بہت شکریہ عمر فاروق صاحب، ہم زیادہ وقت نہیں لیں گے، آج ویسے ہی بہت زیادہ لے لیا، کیونکہ ابھی آپ کی جو ہے افطاری کے بعد اب میرے خیال میں تراویح کا ٹائم بھی سٹارٹ ہونے والا ہے، تو اس لیے ناظرین ہمارا جی پروگرام دیکھتے رہیے، انشاءاللہ بہت جلد نئی جو پاکستان کے اندر حالات ہیں اس پر بات چیت ہوگی۔ بہت شکریہ۔